बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, खुदा जाने पाकिस्तान की ज़मीन को बद्दुआ है। रुए ज़मीन के बेगैरत, बेज़मीर और मुल्क फ़रोश, माँ फ़रोश जो लोग हैं वो यहीं रहते हैं, मौज मेला करते हैं, इस करप्शन करते हैं, इसकी बोटियाँ नोचते हैं, इसका गोदा निकालते हैं और दफ़ा हो जाते हैं। उस्मान काकड़ नामी एक पीपल पार्टी का गुज़श्ता MP या MN मरा है परसों 2-4 रोज़ पहले कराची में। तो उसको दफनाया गया अफ़गानिस्तान में और उसकी कब्र पे अफ़गानिस्तान का झंडा लगाया गया है। ये काकड़ का कुछ है कज़न वज़न, इन बेगैरतों के लिए भाई तुम्हें इतनी मोहब्बत है अगर अफ़गानिस्तान से, इतनी नफ़रत पाकिस्तान से, तो दफ़ा हो जाओ, वहाँ चले जाओ, तुम्हें किसी ने रोका है? वो जो बड़ा था इनका बाप, वो गफ़ार खान जो था, वो भी तो वहीं मरा था ना, मरा पाकिस्तान में था। उसने कहा था मुझे वहाँ दफनाना, उसको जलालाबाद में दफना जहाँ कुत्ते पेशाब करते हैं उसकी कब्र पे, वो उखाड़ खूड़ दिया लोगों ने कब्र उसकी। वो कब इस तरह के बेगारतों को कबूल करते हैं, कुछ करते हैं। नाज़रीन करम, पीपल पार्टी में यही कुछ नहीं, एक साजिश के तहत अब ये लोग ना मुल्क तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मेरे लफ्ज़ों पे गौर फरमाएं, देखिए ये जो ख़तरात होते हैं ना, सलामती के साथ साथ सफ़र करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। सूबा सिंध में फ़ौज, करेंसी और चंद वफाकी अदारों के अलावा पाकिस्तान के आईन और कानून समेत हर तरह की पाबंदी से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की शक्ल आज पेश कर रहा है। आपको जानते हैं इस बात को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बारहा कह चुके कि सिंध नहीं सुनता, चाहे कोरोना पॉलिसी हो, NFC अवार्ड की तकसीम हो, अदालत उज़्मा के फ़ैसले हों, लाक़ानूनियत हो, आइन की पामाली हो, बल्दियाती निज़ाम की बर्बादी हो, हायर एजुकेशन कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इंजीनियरिंग व मेडिकल कौंसिल की तरफ पेशरफ्त हो। गरज सिंध सिवाय माँ सिवा एक सिंध मास व फ़ौज और करेंसी के आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ुद मुख्तार कन्फेडरेशन की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसी आज़ाद रियासत के ढांचे में ढल रहा है जो कल कलां अपने बैरूनी आकाओं को किसी भी बुनियाद पर आवाज़ देने की हैसियत हासिल कर लेगा। और दुनिया में इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले कई पाकिस्तान दुश्मन तैयार भी बैठे हैं। ऐसा दिखाई देता है जैसे 18वीं तरमीम सिर्फ सूबा सिंध के लिए तख्लीक की गई थी। अगर बगौर इस तरमीम के पस मंज़र का जायज़ा लिया जाए तो ये पाकिस्तान की अपनी तारीख़ में सबसे बड़ी तरमीम है, जो मरकज़ में पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत अप्रैल 2010 में मंजूर हुई। 9 माह तक इस मसवदे पर काम हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि कौमी असम्बली में एक भी वोट मुखालफत में नहीं आया, और आता भी कैसे? पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे इस आइनी तरमीमी कमेटी में शामिल थे, और यह सारा पखंड सिर्फ उन्होंने इनको मियां नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लालच में उनसे ये बेगैरती करवाई थी, और इस पर मुस्लिम लीग ने साइन कर दिया। आज वो भी पछताते होंगे ज़रूर, उनको जो गुत वाला जो बकवास करता रहता है ना इस हवाले से, और जो ये हर बात में ये सूबा सिंध सूबे सूबे, और जो वो बकता है कि जिस तरह ये हो गया था मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, इस तरह का सिंधु देश भी बन जाएगा। तेरा बाप भी नहीं बना सकता था सिंधु देश, और ना तू बना सकेगा, ना तेरे आने वाली नस्लें बना सकेंगी। इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहने के लिए बनाया पाकिस्तान। वो इसलिए अलहदा हो गया था कि 1200 मील का दरमियान में समुंदर था, और तुम जैसे बेगैरतों की फ़ौज ज़फ़र मौज थी जो इंडिया ने कल्टीवेट की हुई थी पहले से, इसलिए हो गया था। अब यहाँ होगा, उससे 100 गुना ज़्यादा तहरीक मजबूत है अफ़गानी बलूचिस्तान में। करके दिखाओ ना, दिखाओ ना करके, बेशरम। नाज़रीन, तमाम पार्लियामेंट जमातों को मैंने आपको बताया कि नुमाइंदे चूँकि इसमें मौजूद थे। अब सवाल ये है कि मेरी पीपल पार्टी ने मैं लड्डू में कोनेन मिला के ना ये गोली इनको खिलाई थी असल में, और ये लालची जो हैं, ये लालची इक़्तिदार और के हवस के मारे हुए जो ये बेशरम हैं, इन्होंने खा ली। अख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने का धोखा देकर पस पर्दा अज़ाइम दूसरे रखे हुए थे। गुज़श्ता 10 साल से सिंध हुकूमत के मुतअस्सिबाना इक़दामात के तनाज़ुर में पाकिस्तानी अवाम को अब पुख्ता यकीन नाज़रीन हो चुका है कि इस वक्त पीपल पार्टी का एजेंडा कुछ और था। इस तरमीम से फेडरेशन नफ्सियात इंतहाई कमज़ोर हो गया है,
اور صوبہ ایک آزاد کنفیڈریشن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت پر اربوں کھربوں روپوں کی خرد بر ثابت ہو چکی ہے، لیکن وفاق ایک مجبور اور لاچار تماشائی کی طرح دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے۔ وفاق اپنی تعمیری منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے صوبے کا محتاج ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی اس کی واضح مثال ہے، جس کا افتتاح ہونے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے کلیئرنس کی ابھی تک نہیں دی، اس لیے رکا ہوا ہے کام۔ اور وہ بک بک کر رہا تھا کہ جی وہ جو ہے یہ عمران خان نے یہ کیا تھا، ایبسولوٹلی نو جو اس نے لگایا، اس میں سب جھوٹ، سارا کچھ جھوٹ بول رہا تھا۔ اور حیرت ہے میڈیا ان کو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دے دیتے۔ بھائی ایک صوبائی وزیر ہے، وہ 2 ٹکے کا وزیر ہے صوبائی، تم نے اس کو وہاں پہ بٹھایا، تو یہ تو تم ظاہر ہے ایجنڈے پر ہی سارا کام ہو رہا ہے۔ پیڑ ہے، سارا کچھ پیڑ ہے، کھاؤ پیو موجیں کرو۔ سندھ حکومت کی کلیئرنس کی محتاج ہے زمین کی فراہمی، یہاں تک کہ سول ایوییشن کے لیے زمین بھی وفاق نہیں لے پا رہا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو جزیروں کا مسئلہ چل رہا ہے، جس کے لیے چائنا بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یہ وہ بھی نہیں دینے کے لیے تیار، وہ بھی ان کے ابا جی کے ہیں، ان کے نانا جی کے ہیں۔ یہ 18ویں آئینی ترمیم دیگر صوبوں کو بھی سندھ جیسے یکساں اختیارات دیتا ہے، لیکن اس ترمیم کی خود ساختہ تشریح اور اس کا غیر آئینی استعمال جو سندھ میں ہوا ہے، اس کی نظیر تینوں صوبوں میں نہیں ملتی۔ جس طرح سیاسی مقاصد کے لیے سندھ میں اس ترمیم کا نفاذ کیا گیا ہے، وہ ایک آزاد و خود مختار ریاست بنانے کی طرف پیش قدمی ہے۔ سندھ حکومت کے گزشتہ 10 سال کے اقدامات کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی صورت کسی فیڈریشن کے یونٹ کا طرز عمل نظر نہیں آئے گا۔ ایسی کئی نشانی آوازیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ 2010 میں پیپل پارٹی نے یہ ترمیم اپنے مستقبل کے لائحہ عمل کو مد نظر رکھ کر کی تھی، جو ایک خود مختار آزاد ریاست کا تصور پیش کرتا ہے۔ سندھ اسمبلی کو قانون سازی کا اختیار ملتے ہی تعلیم، صحت، بلدیات، سرکاری ملازمین، وفاقی گرانٹ، صوبائی ریونیو اور پولیس سمیت تمام شعبوں میں من پسند قانون سازی کی اور پورے صوبے کا نظام معطل کر کے رکھ دیا۔ پیپل پارٹی کی اجارہ داری قائم کر دی۔ زرعی پالیسی اور فوڈ سیکورٹی جو امریکہ جیسے ملک میں مرکزی حکومت کے پاس ہے، ان کو اس ترمیم کے ذریعے صوبے کے حوالے کر کے سندھ کا وہ حشر کروایا ہے کہ کبھی چینی غائب تو کبھی آٹا غائب، کبھی گنے کی کاشتکار رونا رو رہے ہیں تو کبھی وپاری چیخو پکار کر رہے ہیں۔ پیپل پارٹی اس ترمیم کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے مسلسل استعمال کر رہی ہے، بین الاقوامی قرضے لے کر اپنی روایتی کرپشن کی نظر کر رہی ہے، تھر کول اتھارٹی بنا کر وفاقی حکومت کا منہ چڑھا رہی ہے۔ کیا کبھی انرجی کا قبضہ بھی صوبوں کو دیا جاتا ہے؟ پیٹرول و گیس کے ذخائر پر سندھ حکومت نے اس ترمیم کی آڑ میں حق جتا رہی ہے۔ عمران خان کے اس ڈیم ویژن کو بریک لگ گئی، کیونکہ سندھ حکومت نے اپنے صوبے میں چھوٹے نہ بڑے ڈیم بنانے کی وفاق کو اجازت ہی نہیں دی۔ اگر توہین عدالت کا ڈر نہ ہو تو عدالت عالیہ و ماتحت عدالتوں میں پیپل پارٹی کو سندھ حکومت کی مداخلت کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، اور بادیہ نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالتی نظام مکمل طور پر سندھ حکومت کے قبضے میں ہے۔ کرونا کی وبا میں سندھ حکومت نے وفاق کو ایک دھیلے کی نہیں سنتے نہیں کسی کی بات۔ پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت رائج ہے، اس نظام میں مرکز مضبوط ہوتا ہے اور صوبے مکمل طور پر فیڈریشن کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن شاید پاکستانی پارلیمانی جمہوریت والے ملکوں میں واحد ملک ہے جہاں وفاق اپنے صوبوں کا محتاج بن گیا ہے۔ ریاست اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گئی ہے۔ صوبے میں ہنگامی صورتحال میں اب صوبہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتا ہے۔ وفاق کا نمائندہ گورنر عضو معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ اس ترمیم کا بھرپور فائدہ سندھ حکومت نے اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ ملک کے وزیر اعظم کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ کبھی ایئرپورٹ پر لینے چلا جائے۔ وفاقی تحقیقاتی اداروں کے پاس سندھ حکومت کے میگا کرپشن کے ثبوت موجود ہیں، لیکن بے بس سندھ حکومت غیر آئینی بلدیاتی نظام کو برباد کرنے جا رہی ہے، لیکن وفاق الٹا ڈر رہا ہے کہ 149 کے تحت کارروائی تک کا کرنے کا سوچا نہیں ہے۔ ملک کے محب الوطن مقتدر حلقے سندھ حکومت کے مکمل خود مختاری کرنے والے اقدامات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بعض پرس تو دور کی بات تشویش کا اظہار تک نہیں کر سکتے۔ ایک مستند اطلاع یہ بھی ہے کہ پیپل پارٹی نے جولائی 2018 کے انتخابات کے بائیکاٹ کی مکمل طور پر دھمکی دی، اسلام آباد کو بے بس کر کے رکھ دیا، اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ میں انتخابی نتائج کا تجزیہ کریں تو قومی اور صوبائی اسمبلی کی تقریباً تمام نشستیں پی پی کی چھوٹی جھولی میں ڈال دی گئیں، اور اس طرح ہوا
اور اس طرح پورا سندھ پیپل پارٹی کے حوالے کیا گیا۔ آج جو سیاسی و انتظامی منظر بنا ہوا ہے اس کے مطابق صوبہ سندھ پورا پیپل پارٹی کے ساتھ ہے۔ اب وفاق نے کوئی مداخلت کی اور زور زبردستی اپنی مرکزی حیثیت منوانا چاہیے تو پیپل پارٹی چیخو پکار کر کے دنیا بھر کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ جس طرح سندھ حکومت بین الاقوامی سطح پر قرضے لے رہی ہے اس کے بھی بہت قرض خواہ کھڑے ملیں گے۔ سندھ میں علیحدگی پسند قوم پرست 80 کی دہائی میں سندھ کی ایک متاثر کن حیثیت رکھتے تھے اور مضبوط اور ان کا آواز سنائی دی جاتی تھی۔ 2008 میں پیپل پارٹی کے وفاق و سندھ میں حکومت بننے کے بعد 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے قوم پرست اور علیحدگی پسند یکدم خاموش ہو گئے۔ سندھ کے نام سے قائم تمام چھوٹی بڑی تنظیمیں غیر فعال ہو گئی۔ چند بڑے نام چھوڑ کر متحرک کارروائیوں نے پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، متحرک جو کارکن ہیں انہوں نے کر لی، جس کی بڑی وجہ 18ویں ترمیم کے ذریعے لامحدود اختیار حاصل ہونے سے فیڈریشن کی کمزوری اور ایک مضبوط کنفیڈریشن کا وجود میں آنا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ جب بھی 18ویں ترمیم ختم ہو یا اس میں کچھ بنیادی ترامیم کی بات چلتی ہے تو سب سے زیادہ سخت رد عمل لسانی بنیاد پر تمام جماعتیں دیتی ہیں، جن میں پی پی پی، عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان کے کچھ قوم پرست جماعتیں شامل ہیں۔ اگر گزشتہ انتخابات میں MQM، GDA سمیت دیگر قومی سطح کی جماعتوں کو پورے سندھ میں آزادانہ سیاسی سرگرمیاں کرنے دی جاتی، انتخابات کے دوران کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جاتی تو آج صورتحال اکثر مختلف ہوتی۔ آج وفاق اپنے صوبے کا محتاج نہ ہوتا، آج پیپل پارٹی ملکی سطح کی طرح سندھ میں بھی سکڑ جاتی اور پیپل پارٹی اس 18ویں ترمیم کی آڑ میں غیر آئینی غیر قانونی اقدامات سے باز رہتی۔ پیپل پارٹی کے ماضی سے کون نا واقف ہے؟ کویا سکوت ڈھاکہ میں پیپل پارٹی کے کردار کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے تمام متحرک قوم پرست منظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ وہ کہیں گئے نہیں بلکہ اپنے عزائم کی تکمیل دیکھ رہے ہیں جو پیپل پارٹی اس 18ویں ترمیم کی آڑ میں کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک مظاہرہ اس کا یہ بیریا ٹاؤن میں اور دوسرا تبت سینٹر کے سامنے کر کے دکھا بھی دیا ہے حکومت کو تھریٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کے محب الوطن حلقے اور جماعتیں سب 18ویں ترمیم کے نقصانات کو بھانپ گئے ہیں۔ ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ 18ویں ترمیم کا اثرات محسوس کرنے لگی ہے۔ فیڈریشن بے بس لاچار اور کمزور ہونے سے پاکستان کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اب سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ یہ تماشا اسی طرح چلے گا اور اسی طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات نئے سے نئے پیدا ہوتے رہیں گے یا حکومت کو ہاتھ پاؤں مارے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آنے کا ہم درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔